अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, हेज़ मी और राइटर अननोन राइट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टार्ट करते हैं नॉवल फ़कीर इश्क सीज़न 2 अफ़रोग़ इश्क किस्त नंबर 30। ओके, सो आज की एपिसोड का पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट लाजमी करें। जो आज का आपका टारगेट है वो ये है कि आपने 500 लाइक्स कंप्लीट करने हैं एंड 100 कमेंट्स कंप्लीट करने हैं। और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, कुछ नहीं होता, बटन दबाने से आपने सिर्फ क्लिक करना होता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की एपिसोड नंबर 30 पार्ट नंबर 1। हाजिम राइमा के सुनहरी बालों की लटें अपने मजबूत हाथ में लेता किसी बच्चे की तरह खेलने में मसरूफ़ था। कभी वो राइमा के बालों को अपनी उंगलियों में लपेटता तो कभी बेड पर बिखरे बालों से कोई डिज़ाइन बनाने लगता। नज़रें हनोज राइमा के सभी चेहरे पर मौजूद थीं, जबकि एक हाथ राइमा का गाल सहला रहा था। हाजिम की नज़र राइमा के छोटी सी नाक पर पड़ी। उसने हाथ बढ़ाकर राइमा की छोटी सी नाक को छुआ। अगले ही पल वो अपने दिल की बात पर लब्बैक कहता उस पर झुका था और अपने सुलगते लबों को उसकी नाक की नोक पर रख गया। हाजिम के अमल पर राइमा किस्मत आई। हाजिम 1 सेकंड से पहले सीधा हुआ। राइमा ने मुंधी मुंधी आंखें खोली। नजरें सीधा हाजिम खान से टकराईं, जिसके गाल को बड़ी नरमी से सहला रहा था। बालों में हल्का सा खिंचाव महसूस किए उसने अब हाजिम के दाएं जानिब देखा, जहां वो हाथ में राइमा के बाल पकड़े खेलने में मसरूफ़ था। हवास बहाल होते ही उसे पता चला वो हाजिम की गोद में सर रखे सो रही थी। वो एक झटके से उठकर बैठी। हाजिम के सर को सफ़ेद हाथ से उसके बाल निकलते चले गए। हाजिम ने नज़रें उठाकर राइमा की जानिब देखा। पेन सही हुआ। वो फिक्रमंदी से राइमा के चेहरे पर आई लटों को उसके कान के पीछे उड़ेसते हुए दरियाफ्त करने लगा। राइमा कोई भी जवाब दिए बगैर हाजिम की जानिब देखने लगी। क्या हुआ? हाजिम ने हल्का सा उसका गाल थपथपाए इस्तफार किया। राइमा ने नीली आंखें उठाकर एक बार फिर हाजिम की सहर तारी कर देने वाली ग्रे आंखों में देखा। तुम सारी रात जागते रहे हो? उसकी सुर्ख आंखों को देखते हुए गोया हुई। उसके अंदाज पर हाजिम धीरे से हंस दिया। आप फ्रेश हो जाएं, मैं नाश्ता मंगवाता हूँ। फिर ब्रेकफास्ट करके मेरी चाय तो आप ही बनाएंगी। हाजिम मुस्कुरा कर कहता उसकी पेशानी पर अपना अकीदत भरा लम्स छोड़े बेड से उठने लगा। हाजिम, राइमा ने एकदम उसका मजबूत बाजू अपने मोमी हाथ में लिया। हाजिम के वजूद को एक झटका लगा। राइमा और ऐसी हरकत करे वो शदीद शौक में ही तो चला गया था। वो मुड़ा। एक नज़र उसने अपने बाजू पर मौजूद राइमा के मोमी नाजुक से हाथ को देखा, फिर राइमा की जानिब देखा। राइमा को अपनी बेख्तियारी का एहसास हुआ तो जल्दी से उसका बाजू छोड़ गई। जी हाजिम की ज़िंदगी। हाजिम इस कदर मोहब्बत से बोला कि राइमा उसकी जानिब देखने पर मजबूर हो गई। मैं फ़्रेश होती हूँ। राइमा एक जुमला बोले उसके करीब से गुजरती चली गई। हाजिम ने राइमा को खुद से दूर जाते देखा, फिर अपनी बाजू की जानिब देख मुस्कुराया, फिर इंटरकॉम उठाए नाश्ते की हिदायत देने लगा। कुछ देर बाद वो नम बाल लिए कमरे में दाखिल हुआ। एक नज़र उसने टेबल पर रखे नाश्ते पर डाली, फिर ड्रेसिंग टेबल की जानिब बढ़ गई। शैम्पू की दिल फरेब महक महसूस करके हाजिम पलटा। जब नज़र एक बार फिर उसकी नाजुक कमर पर बिखरी गीली सुनहरी जुल्फों से अटक कर रह गई। पानी कतरा कतरा टपकता उसकी शर्ट भिगो रहा था और हाजिम खान यकटक उसके बालों को तक रहा था। राइमा ड्रायर ऑन करने लगी। हाजिम खड़ा हुआ और कदम ब कदम चलता राइमा के पीछे जाकर खड़ा हुआ। अपने पीछे हाजिम की मौजूदगी महसूस किए राइमा ने नज़रें उठाकर उसकी जानिब देखा। हाजिम उसकी पुश्त पर खड़ा ट्रांस कैफियत में राइमा को तक रहा था। हाजिम के पुरतपिश निगाहों का असर ही था कि राइमा के हाथ से ड्रायर छूटा। इससे पहले ड्रायर गिरकर राइमा के पैर पर लगता, हाजिम जल्दी से आगे को होता ड्रायर थाम गया।
حازم کے آگے ہونے پر رائمہ کی پشت حازم کے سینے سے ٹکرائی۔ رائمہ کا گویا سانس اٹک گیا۔ اس نے سانس روکتے اپنی نیلی آنکھیں کھولتے حازم کی جانب دیکھا جو اس کے چہرے پر نظریں جمائے ہی اب پیچھے ہوا۔ بنا کچھ کہے وہ ہیئر ڈرائر آن کیے اس کے بال خشک کرنے لگا۔ آپ کو پتہ ہے رائمہ، آپ کے بال بہت پیارے ہیں، بالکل ڈول جیسے۔ آج ایک بار پھر حازم نے اپنا کئی بار کا کہا ہوا جملہ دہرایا۔ یہ جملہ وہ تب ہی بولتا تھا جب اکثر لیٹ ہوتے ہوئے رائمہ اسے اپنے بال ڈرائی کرنے کا کہہ دیتی تھی، پر آج رائمہ اس کے بات پر ہنس کر اس کے ورزشی بازو پر ایک تھپڑ بھی رسید نہ کر سکی تھی۔ آنسوؤں کا ایک گولا رائمہ کے گلے میں بری طرح اٹکنے لگا۔ اور آپ کو پتہ ہے، مجھے آپ کے بالوں سے عشق ہے۔ مجھے رائمہ حازم کی خوشبو سے، اس کی آنکھوں سے، اس کے بالوں سے، مجھے رائمہ حازم سے ہی عشق ہے۔ حازم رائمہ کے گرد اپنے بازوؤں کا حصار باندھتا اس کے کان میں جان لیوا سرگوشی کرنے لگا۔ رائمہ نے اس سے دور جانا چاہا۔ حازم مسکرا کر رائمہ سے دور ہوتا اس کا ہاتھ پکڑے اسے شہزادیوں کی مانند صوفے پر بٹھا گیا۔ ہمیشہ آپ نے مجھے ان ہاتھوں سے کھانا کھلایا ہے، حازم نے کہتے ساتھ اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اپنے لبوں سے لگانے چاہے۔ رائمہ نے گھبرا کر اس کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ کھینچے، اسے ایسا کرنے سے روکا۔ پر اب سے میں اپنے ہاتھوں سے آپ کو کھانا کھلایا کروں گا اور آپ مجھے بس چائے پلایا کریں گی، حازم نے کہا اور رائمہ کو ناشتہ کروانے لگا۔ رائمہ خاموشی سے اس کے ہاتھ سے ناشتہ کر رہی تھی۔ وہ دونوں خاموش تھے، گہری خاموشی ان کے بیچ حائل تھی، اور یہی خاموشی ایک دوسرے سے محو گفتگو تھی۔ وہ ناشتہ کروا کر ہٹا تو منتظر نگاہوں سے رائمہ کی جانب دیکھنے لگا۔ رائمہ نے سامنے پڑی چائے کا کپ اٹھایا اور حازم کے لبوں کی جانب بڑھایا۔ حازم نے نظریں اٹھا کر رائمہ کی جانب دیکھا، پھر چائے کو دیکھ ایک بھرپور مسکراہٹ سے مسکراتا پہلا گھونٹ بھر گیا۔ اب وہ رائمہ پر نظریں جمائے ہی چائے کے گھونٹ بھر رہا تھا۔ وہ حازم خان تھا، بے حد ظالم۔ اس نے معاف کرنا نہیں سیکھا تھا، حتیٰ کہ اس نے خود کو بھی معاف نہیں کیا تھا۔ اپنے عشق کے، اپنے ڈول کے ہاتھوں اپنی موت کا جام پی کر وہ خود ہی اپنے عشق کی خود کو سزا دے رہا تھا۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ اس نے ڈور کی نوب گھمائی، دروازہ لوک نہ تھا۔ ایک پراسرار مسکراہٹ نے اس کے انابی لبوں کا احاطہ کیا۔ اگلے ہی لمحے وہ کمرے میں داخل ہوتا دروازہ لوک کر چکا تھا۔ نظر سامنے کمبل میں دبکی لڑکی پر پڑی۔ وہ قدم با قدم اس کے قریب جا رہا تھا۔ بنا کوئی آہٹ کیے اس نے بیڈ پر لیٹی لڑکی کے قریب ایک ہاتھ رکھا اور اس پر جھکا۔ کاٹن کینڈی؟ اریان نے انایا کے چہرے پر پھیلی لٹوں کو اپنی انگلیوں سے چہرے سے پیچھے کیا۔ اپنے چہرے پر کسی کی سرسراتی انگلیوں کا لمس محسوس کیے انایا قسمت آئی۔ اب کی بار وہ اپنے دونوں ہاتھ انایا کے ارد گرد جماتا اس کے نازک وجود پر جھکا تھا۔ ڈرپوک چوزی؟ اریان نے انایا کے کان میں سرگوشی کی، پر وہ ہنوز گہری نیند میں تھی۔ اس کو پرسکون سوتے دیکھ اریان سرخ ہوتی آنکھوں سے اس پر جھکا اور انایا کے کان کی لوپ پر اپنے دانت کاٹ گیا۔ انایا جو گہری نیند میں تھی ایک جھٹکے سے ہڑبڑا کر اٹھی، پر اریان کے مضبوط کشادہ سینے سے سر ٹکرانے پر وہ دوبارہ بیڈ پر گری۔ سر ایک بار پھر تکیے سے جا ٹکرایا۔ اب وہ اپنی ہیزل آنکھیں کھولے خوف سے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اریان کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے مخصوص کلون کی خوشبو انایا کو خوف میں مبتلا کرتی جا رہی تھی۔ انایا سے الفاظ ادا کرنے مشکل ہوئے۔ اگلے ہی پل آنسو اس کی حسین آنکھوں سے ٹوٹتے تکیے میں جذب ہونے لگے۔ ہے ڈونٹ یو ڈیئر! اریان اپنی شہادت کی انگلی انایا کے چہرے کی جانب کیے غصے سے بولا۔ انایا کا اٹکا ہوا سانس بند ہونے لگا۔ بی کوائٹ چوزی! اریان ایک ہاتھ سے اس کے آنسو صاف کیے گویا ہوا۔ اریان کے سخت
کھردرے ہاتھوں کا لمس اپنے گال پر محسوس کیے انایا کے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ دوپہر کے وقت ہی اسے ہاسپٹل سے ڈسچارج کیا گیا تھا اور اس وقت وہ اپنے کمرے میں سو رہی تھی، اور یہ ڈریگن نہ جانے کہاں سے ٹپک پڑا تھا۔ کیوں لیا اتنا سٹریس؟ اس کا پوچھنے کا انداز ہی ایسا تھا کہ انایا کو لگا اسے سٹریس ہی دے رہا ہو۔ بولو۔ اب وہ نرمی سے انایا کی پیشانی سے بال ہٹاتا استغفار کرنے لگا۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کے سر کے نیچے ہاتھ ڈالے، اس کا سر اوپر کو اٹھا گیا۔ انایا سانس روک گئی۔ اس کا چہرہ اریان کے چہرے کے بہت قریب تھا۔ انایا کو حقیقی معنوں میں اس ڈریگن سے خوف آنے لگا تھا۔ خود ہی ہو گیا، میں نے نہیں کیا لال۔ اس سے پہلے وہ جملہ مکمل کرتی اریان نے آنکھیں نکال کر شعلہ بار نگاہوں سے اسے گھورا۔ وہ فوراً چپ ہوئی، آنکھیں لبالب پانی سے بھر گئیں۔ نام لو میرا، انایا کے کپ کپاتے لبوں کو دیکھتے ہوئے فرمائش کی گئی۔ انایا نے حلق تر کیا۔ جوزی، نام لو نا میرا۔ اریان اس کے کان میں سرگوشی کرتا بولا، مجھے تمہارے ان حسین لبوں سے اپنا نام سننا ہے۔ وہ اپنے ہاتھ کے انگوٹھے سے اس کے لب سے ہلاتے گویا ہوا۔ اریان، انایا اس ڈریگن کی کالی آنکھوں میں دیکھتی حلق تر کرتے گویا ہوئی، تمہارے لبوں سے جب اٹک اٹک کر میرا نام ادا ہوتا ہے اتنا خوبصورت لگتا ہے، آئی سویئر دل کرتا ہے تمہارے لبوں کو خراج بخشوں، ان پر اس قدر شدت نچھاور کروں کہ تم گھبرا کر بار بار میرا نام لو، اور میں ہر بار پہلے سے بھی زیادہ مدہوشی سے تم پر اپنی شدت لوٹانے لگ جاؤں۔ خوف کے مارے انایا ہلکا ہلکا کپ کپانے لگی تھی۔ ڈریگن کیا بول رہا تھا اس کا تو انایا کو کوئی ہوش ہی نہ تھا۔ اگر صحیح سے سن لیتی تو یقیناً بے ہوش ضرور ہو جاتی، پر افسوس ابھی حق نہیں رکھتا، بٹ جلد ہی تم پر بس میرا حق ہوگا، صرف اریان ملک کا۔ اریان جنونی ہوا، اس کا پل پل بدلتا لہجہ انایا کا دماغ معاف کرتا جا رہا تھا۔ اگر آئندہ تمہاری طبیعت خراب ہوئی تو یہ جو تمہاری نازک سی گردن ہے نا چوزی، اسے مروڑ دوں گا۔ اریان اس کی گردن پر اپنی سرسراتی انگلیاں پھیرتے ہوئے گویا ہوا۔ انایا نے نفی میں سر ہلایا، اس کا سر اب تک اریان کے بھاری ہاتھ پر تھا۔ پتہ ہے میں کتنا پریشان ہو گیا تھا، اگر ڈریگن کی چوزی کو کچھ ہو جاتا پھر؟ وہ نرمی سے استغفار کر رہا تھا، اور انایا پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ آخر اس ڈریگن کو کیسے پتا چلا تھا کہ وہ اسے ڈریگن کہتی ہے؟ اپنے چھوٹے سے دماغ پر اتنا زور نہیں ڈالو، تمہارے فون میں اپنا سیو نمبر دکھا تھا۔ اریان اس کی حالت سے محسوس ہوتا اس کا سر دوبارہ تکیے پر رکھے بولا، تم میری چوزی، میری کوٹن کینڈی، اور میں تمہارا ڈریگن، ناٹ بیڈ۔ اریان اس کی پیشانی پر اپنے ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، اب بس جلدی سے حارث انکل کو انکار کرو، کیونکہ میں کوئی بھی غلط قدم نہیں اٹھانا چاہتا، نہ ہی زبردستی کرنا چاہتا ہوں۔ 2 دن بعد تمہارا نکاح ہے، اس سے پہلے حارث انکل کو انکار کرو۔ اریان کا لہجہ اب سپاٹ ہوا تھا۔ انایا کی آنکھوں میں ایک بار پھر آنسو بھر گئے۔ اس نے اپنا بھاری ہاتھ انایا کی بے داغ پیشانی پر رکھا۔ اپنا خیال رکھنا کہتے ساتھ ہی وہ جھکا تھا اور انایا کی پیشانی پر دھرے اپنے ہاتھ پر اپنے لب رکھ گیا۔ وہ بغیر کسی حق کے اس پر اپنا حق نہیں جتانا چاہتا تھا۔ اس دن بھی غصے کی وجہ سے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو کر وہ سب کر گیا تھا۔ انایا نے سختی سے آنکھیں میچیں، پھر اریان کو اپنے قریب محسوس نہ کر کے اس نے آنکھیں کھولی۔ وہ کمرے میں نہیں تھا، وہ جا چکا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھی اور اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھے گہرے گہرے سانس بھرنے لگی۔ وہ دونوں ہاتھ پشت پر باندھے کھڑا تھا۔ سامنے چیئر پر وہ لمبا چوڑا شخص لانگ کوٹ پہنے، چہرے پر ماسک اور ہاتھوں میں سیاہ دستانے پہنے بیٹھا تھا۔ فیلکس، I do not accept you to act so irresponsibly. فیلکس،
مجھے تم سے اتنی غیر ذمہ داری سے کام لینے کی توقع نہیں تھی۔ ماسک کے پیچھے سے بریوو کی سرد آواز گونجی۔ فیلکس خاموش رہا۔ You have any idea that one mistake could have exposed your identity? بریکٹ، تمہیں کوئی اندازہ ہے کہ تمہاری ایک غلطی تمہاری شناخت کو ظاہر کر سکتی تھی؟ بریوو کھڑے ہوتے ہوئے بولا، جبکہ فیلکس نے سوری بولنے کی غلطی نہ کی تھی، ورنہ وہ جانتا تھا سوری بولنے والوں کا بریوو کیا انجام کرتا ہے۔ اس کے ساتھ کام کرنے سے پہلے سوری کا لفظ ہر ایجنٹ کو اپنی ڈکشنری سے نکالنا ہوتا تھا۔ Would you like to tell? Why did you take such a big risk? کیا تم بتانا پسند کرو گے؟ تم نے اتنا بڑا رسک کیوں لیا؟ بریوو فیلکس پر سخت برہم تھا۔ فیلکس سے اس قدر بڑی حماقت کی توقع اس نے ہرگز نہ کی تھی۔ I also don't know, sir. Somehow it was happened. ماسک کے پیچھے سے فیلکس کی آواز گونجی۔ Where's the girl? بریکٹ، لڑکی کہاں ہے؟ She's in my home and now she's my wife. فیلکس مدھم آواز میں بولا۔ فیلکس، تمہاری پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر میں تمہیں معاف کر رہا ہوں، بٹ ٹیل می ون تھنگ، کیا تم نے یہ سب کچھ ہمدردی میں کیا ہے؟ اگر ایسا ہے تو بی آر ہب میں لاکھوں کے حساب سے اس لڑکی سے بری حالت میں لڑکیاں پڑی ہیں۔ بریوو نہ جانے کیا کریدنا چاہتا تھا، وہ اپنی ٹیم کو اپنی فیملی ہی سمجھتا تھا، اسی لیے وہ جاننا چاہتا تھا کہ فیلکس نے یہ سب ہمدردی میں تو نہیں کیا۔ I don't think so, sir. That is just a sympathy. فیلکس کے بولنے پر بریوو ماسک کے پیچھے سے مسکرایا اور قدم بہ قدم بڑھتا اس کے قریب آیا۔ فیلکس کو لگا اب سزا تو پکی ہے۔ شادی مبارک ہو۔ بریوو نے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولنے پر فیلکس نے شکر کا سانس بھرا۔ ہوپ سو یو لائک ٹیم ورک۔ بریوو نے استغفار کیا۔ جی، کافی کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے۔ ایجنٹ بلو بہت اچھے طریقے سے ٹاسک ہینڈل کر رہے ہیں، فیلکس تائید کرتے ہوئے بولا۔ بریوو نے سر اثبات میں ہلایا اور اب کنٹرول روم کی جانب بڑھ گیا، جہاں عاشر اور فاریہ بیٹھے تھے۔ وہ بیڈ پر اشال کا نازک ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا۔ اشال کی پیشانی پر سفید پٹی جبکہ گال پر بینڈیج موجود تھا۔ اسے ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا۔ ویک اپ ایشو، شیر نے اس کا نازک ہاتھ اپنے لبوں سے لگاتے کہا۔ اشال نے موندی آنکھیں کھولی۔ سر میں درد کی شدید ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ بے ساختہ ہی اس نے اپنے سر کو تھاما، پر ایک ہاتھ کسی کی گرفت میں محسوس کر کے اس نے نگاہیں گھما کر دیکھا۔ شیر آنکھیں بند کیے اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگائے ہوئے تھا۔ پرکشش آنکھوں پر بنی پلکوں کی جھالر پر ایک آنسو اٹکا ہوا تھا۔ ایشان نے یکدم اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے کھینچا۔ شیر جو نرمی سے اس کا ہاتھ تھامے ہوئے تھا، ہاتھ اپنی ہتھیلی سے نکلنے پر آنکھیں کھول گیا۔ ایشان ایک جھٹکے سے بیڈ پر بیٹھی، پر سر میں شدید درد کی وجہ سے اپنا سر پکڑ گئی۔ ایشان، تم ٹھیک ہو؟ شیر نے آگے بڑھنا چاہا، جب ایک بار پھر وہ شیر سے شدید خوفزدہ ہوتے پیچھے کو کھسکتی بیڈ کی ٹیک سے ٹکرائی۔ ایشان، شیر کا اٹکا آنسو آنکھ سے بہہ نکلا۔ اشال کے آنسو لڑیوں کی صورت پہننے لگے۔ اس سے بے حد خوفزدہ تھی۔ یہی بات شیر کے دل میں خنجر کی مانند پیوست ہوتی اس کا دل زخمی کرتی چلی جا رہی تھی۔ پلیز چھوڑ دو ریحان، میرے پاس نہیں آؤ۔ اشال زاروں قطار روتے ایک بار پھر التجا کرنے لگی۔ پی آر، شاہ بھائی، پلیز سیو می۔ نو پلیز، پاس نہیں، وہ سب نہیں کرو۔ ریحان کو رکتے نہ دیکھ وہ چیخنے لگی تھی۔ شیر کا کلیجہ پھٹنے کو تھا۔ وہ سیکنڈ کی دیر کیے بغیر اشال کی نازک کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے خود میں بھینچ گیا۔ اشال تڑپ کر رہ گئی۔ آئی ایم سوری ایشو، معاف کر دو، خدا را معاف کر دو۔
شیر کے آنسو اشال کے کندھے پر گر رہے تھے، جبکہ اشال اس سے دور ہونے کی مزاحمت کر رہی تھی۔ اچھا، یہ آگے سونگ ہے، یہ آپ لوگ خود ہی پڑھیں گے۔ میں نے بہت غلط کیا، میں نے اپنی ایشو کے ساتھ بہت غلط کیا، آئی ایم سوری، معاف کر دو۔ شیر اشال کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا دیوانہ وار بول رہا تھا، آنسو بھل بھل اس کی آنکھوں سے بہتے چلے جا رہے تھے۔ اشال اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھے اپنا چہرہ اس کی گرفت سے چھڑوانے کی مزاحمت کر رہی تھی۔ شیر کے پرحدت ہاتھوں میں کا لمس اسے وحشت میں مبتلا کرتا جا رہا تھا۔ شیر کی بات وہ سن ہی کب رہی تھی۔ چھوڑ دو، پھر وہ سب نہیں کرو، میں مر جاؤں گی۔ اذیت کی انتہا کو پہنچتی وہ آنکھیں میچے ہچکیوں سمیت بو رہی تھی۔ اسے یہی لگ رہا تھا شیر اس کے ساتھ وہی سب کرنا چاہ رہا ہے، پر وہ اس بات سے انجان تھی۔ اس بار اس کے سامنے بی آر کا شیر نہیں، ایشو کا ریحان تھا، جو پور پور اس نازک جان کے عشق میں ڈوب چکا تھا۔ اشال، اس کو پینک ہوتے دیکھ شیر تھوڑا اونچی آواز میں بولا۔ اشال یکدم خاموش ہوتی خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ آئی ایم سوری ایشو۔ شیر کی آواز ایک بار پھر نم تھی۔ اشال نے اس کی جانب دیکھا، پھر نفی میں سر ہلا گئی۔ تم برے ہو، وہ ہچکی بھرتے ہوئے بولی۔ شیر نے گر سے اپنی آنکھیں نیچیں۔ جانتا ہوں۔ وہ اشال کی جانب دیکھتے ہوئے گویا ہوا۔ تم نے مجھے ہرٹ کیا۔ اشال زاروں قطار روتے ہوئے بول رہی تھی۔ شیر نے نفی میں سر ہلایا۔ معافی مانگ رہا ہوں نا۔ وہ اشال کے آنسو صاف کیے گویا ہوا۔ یو چیٹ می، یو ہرٹ می، یو وانٹ ٹو ڈیش می۔ اچھا، یہ ورڈ میں نہیں بول رہی، خود ہی نہ پڑھ لیجیے گا۔ اشال زاروں قطار روتی ہچکیاں بھرتی شیر کے دل پر گہرے وار کر رہی تھی۔ اشال چپ۔ شیر نے تڑپ کر اشال کو ایک بار پھر خود میں بھینچا اور اس کا ہاتھ پکڑے اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کو اس کے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیوانہ وار چومنے لگا۔ اب بھی تم اپنی ہوس پوری کرنے آئے ہو؟ کیوں کہ بی آر نہیں ہے۔ اشال نے اس کے حصار سے دور ہونا چاہا۔ نہیں، مجھے میری قسم، میں اس لیے نہیں آیا۔ بھول جاؤ، سب بھول جاؤ، ہم بہت دور چلے جائیں گے، میں تمہیں یہاں سے نکال لوں گا، ہم یہ ملک ہی چھوڑ دیں گے۔ وہ دیوانہ وار اشال کی آنکھیں چومتے بو رہا تھا۔ جب دروازہ نوک ہوتا، اگلے ہی لمحے دروازہ کھلا۔ اشال جو اس کا حصار کو توڑنے اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی، شیر کی گرفت کمزور پڑتے دیکھ ایک جھٹکے سے شیر کو دور دھکیل گئی۔ صاحب جی، انتظام ہو گیا ہے۔ شبری اسے سارے انتظامات کے مکمل ہونے کی اطلاع دینے لگا۔ اشال نے ایک جست میں ہی بیڈ سے اترتی شبری کی پشت کے پیچھے جا کر چھپی۔ پلیز بچا لو مجھے، پلیز۔ شیر کو کھڑے ہوتے دیکھ وہ سسکتے ہوئے چیخی۔ اشال، میری جان، میں کچھ نہیں کر رہا۔ شیر نے آج سے پہلے خود کو کبھی اتنا بے بس نہیں پایا تھا۔ وہ نم آنکھیں لیے بولا، نہیں، پلیز مجھے اس سے بچا لو۔ ہی وانٹ ٹو ڈو بیڈ ود می۔ اشال نے اپنا مومی ہاتھ شبری کے مضبوط بازو پر رکھا۔ اگلے ہی لمحے اس کی نازک کلائی شبری کی مضبوط پکڑ میں آئی۔ شبری نے ایک جھٹکے سے اس کی کلائی پکڑتے اشال کو اپنے سامنے کیا۔ اشال کسی کٹی ڈال کی طرح اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ کالی آنکھوں میں نہ جانے ایسا کیا تھا کہ اشال کو ان کالی آنکھوں سے خوف آنے لگا۔ شبری نے ایک نظر نازک سی لڑکی پر ڈالی جو بری طرح سسک رہی تھی، پھر بنا دیر کیے وہ اشال کو شیر کی جانب دھکیل گیا۔ شیر نے آگے بڑھ کر اشال کو اپنے مضبوط بازوں میں بھرا اور روم سے باہر نکلتا چلا گیا۔ اس کے پیچھے ہی شبری بھی کمرے سے باہر نکلا تھا۔ اشال بری طرح روتی بلکتی مزاحمت کرتے ہوئے خود کو شیر کی باہوں سے آزاد کرنے کی مزاحمت کر رہی تھی، پر شیر خاموشی سے اسے لفٹ کی جانب لیے بڑھنے لگا۔ سو ریڈرز، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ ہوپ سو یو لائک اٹ۔ سو اف یو لائک اٹ دین لائک دا ویڈیو،
subscribe my channel and don't forget to comment and share your reviews. So बात और हाँ, टारगेट लाजमी कंप्लीट करना है तुम लोगों ने, नहीं तो मैंने नेक्स्ट एपिसोड नहीं देनी है. ओके, बात करते हैं मेरी गज़ल की. मैंने सेकंड गज़ल लिखी है. सो सबसे पहले मैं अपने रीडर्स को सुनाऊंगी, तो स्टार्ट करते हैं गज़ल. कुछ ख्वाहिशों का गला घोंटना मुश्किल होता है, कुछ ख्वाबों को खुद ही तोड़ देना मुश्किल होता है. तुम्हें देख कर नज़रें फेर लेना मुश्किल होता है, एक तरफा इश्क की अज़ियत को सहना मुश्किल होता है. तुम मेरे नहीं, खुद को ये बावर करवाना मुश्किल होता है. तुम मेरे नहीं, खुद को ये बावर करवाना मुश्किल होता है. वहशत ज़दा सी रात में तुम्हारे ख्याल को झटक देना मुश्किल होता है. कुछ सिलसिलों का जुड़ना, कुछ रास्तों का बनना मुश्किल होता है. तकदीर में कुछ लोगों का मिलना मुश्किल होता है. सो रीडर्स, ये थी मेरी सेकंड गज़ल. होप सो यू लाइक इट. सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. राइटर को अपनी दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.